23 करोड़ में से 1 करोड़ तो चांद देखता होगा ना. हाँ सही. 1 लाख तो चांद देखता होगा, उनकी आंखें भी ठीक होंगी, उनके इन्फॉर्मेशन भी ठीक, सब कुछ ठीक होगा. उन 1 लाख में से 2 आदमियों को नज़र आया, वो आदमी भी नहीं मिलते हैं कि हैं कौन. बिल्कुल सही. भाई उलमा में इख्तिलाफ ही होता है. हाँ सही. हर फील्ड में, आप किसी भी फील्ड में चले जाएं, ये तो आपने कुरान और सुन्नत से इज्तिहाद करना है. ऐसे ही बाकी जो साइंस है वो आपने आंख से देखनी है. हज़ारों लोग चांद देख रहे हैं, तो वो बाकी हज़ारों को क्यों नज़र नहीं आया, इन 2 को सिर्फ क्यों नज़र आ गया. शहादत तब कायम होती है जब सबको नज़र आ जाए, तब उसको रोयत कहते हैं. जब सबको नज़र ना आए और आपको चंद लोगों को नज़र आए, वो शहादत सही नहीं है. चांद में कोई फ़िरका वारियत तो नहीं है कि ये देवबंदी को नज़र आया तो फिर फ़लान को नज़र नहीं आएगा, शिया को नज़र आया तो सुन्नी को नज़र नहीं आएगा. ठीक है ना, ये चांद है और अगर है तो सबको नज़र आएगा, मुसलमान को भी नज़र आएगा, काफिर को भी नज़र आएगा. पिछले चंद सालों में ये मसला ज़्यादा हो रहा है या पहले बस वैसे ही लोग जैसे रोयत हिलाल कमेटी ने ऐलान किया तो सब मान लेते थे और अब थोड़ा सा तहक़ीक़ करने लगे, इसलिए लोगों को परेशानी होती है. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और माह मुबारक रमज़ान, और अपने आप को मुबारक देता हूँ कि इतना खूबसूरत प्रोग्राम आप 2 खूबसूरत जवानों के साथ मुझे मौका मिल रहा है. तो देर इस हवाले से नहीं हुई कि अभी असल बहस तो चांद रात पे आने को है. बिल्कुल ऐसे तो उस हवाले से तो अभी देर नहीं हुई, अभी टाइम है. शुरू रमज़ान, अव्वल रमज़ान इतना ज़्यादा हसास नहीं होता, इस दफ़ा थोड़ी सी बहस ज़्यादा हो गई है, लेकिन वहाँ हसासियत कम है. और जब चांद रात होगी और रोयत का वहाँ मसला आएगा तो वहाँ फिर हसासियत बहुत ज़्यादा है. और यकीनन अवेयरनेस ज़्यादा हुई है, पहले उतनी अवेयरनेस नहीं थी. और इख्तिलाफ हो या कहीं ईद हो रही हो या कहीं ईद नहीं हो रही, रमज़ान का पहला हुआ है नहीं हुआ, वो पहले मालूम नहीं होता था. सारी दुनिया में सबको ये मालूम नहीं होता था कहाँ दूसरे शहर में क्या हो रहा है, दूसरे मुल्कों में क्या हो रहा है, क़ुर्ब जवार में क्या हो रहा है, उसका इल्म नहीं होता था. अब सोशल मीडिया की वजह से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से अब सबको पता चलता है. एक दूसरा जो मसला है वो ये है कि कुछ मोमिनीन कन्फ्यूजन का शिकार भी हैं, इसलिए कि उन्हें मसाइल का इल्म नहीं है. दुरुस्त. और उस कन्फ्यूजन की वजह एक तो ये है कि नया जब आप कुछ सीखना शुरू करते हैं, पहले ये सारी इन्फॉर्मेशन मोमिनीन तक भी नहीं पहुंचती थी, उस तरह तफ़क्कुह था भी नहीं. जो ऐलान हो गया, ये जो मोहल्ले से हो गया, वो सब ने वैसा कर लिया. और ये रोयत भी कोई चीज़ होती है, उसमें आपको किस तरह शहादत कायम होना, साबित ना होना, ये सब चीज़ें मालूम नहीं थी. जो एक ऐलान हो जाता था उस ऐलान पे चल पड़ते थे और ये मुश्किलात और कन्फ्यूजन्स पेश नहीं आती थी. इस कन्फ्यूजन का एक हिस्सा तो इंफॉर्मेशन का एक्सेस है, ज़्यादा इंफॉर्मेशन पहुंचना. दूसरा आगाही न होना, मुकम्मल आगाही ना होना. आधी इंफॉर्मेशन आ रही है जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं था. जिस तरह हमारे बुज़ुर्ग पुराने लोग कहते हैं ना, हमारे ज़माने में कोई अमराज होते ही नहीं थे, हम मज़े में थे. तो ये अभी तरह तरह के मरज़ आ गए हैं, शुगर भी आ गया, कैंसर भी आ गया, फलान भी आ गया. भाई थे तो पहले ही, लेकिन आपको पहले पता नहीं चलता था. ये आप कहते थे ये अल्लाह की मसलहत से दुनिया से चला गया, लेकिन क्यों गया वो पहले नहीं पता होता था, अब पता चल गया या कुछ पता चलता है. और ये इन्फॉर्मेशन जब पहुंची है और आपको सही से फिर बाकी इन्फॉर्मेशन ना हो, अपने मबानी का इल्म ना हो, और उसमें फिर एक बहुत बड़ा हिस्सा, एक ग्राउंड मिल जाता है उन लोगों को जो इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं खेलने के लिए. और सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो दुश्मनों का है. ये दुश्मनों का दस्तरखान है, दुश्मनों का मैदान है. ये मैदान हमारा सजाया हुआ नहीं है, हमारा लगाया हुआ नहीं है. हम इसको मैनेज नहीं करते, हम इसमें चीज़ों को आगे या पीछे नहीं करते. हमारा ख़याल है कि हम जिन्हें ज़्यादा देखेंगे, ज़्यादा चाहेंगे, वो हमारे वॉल पे आगे आएंगी और उस तरह ये सोशल मीडिया चलेगा. ऐसा नहीं है. बिल्कुल. इसके पीछे दक़ीक़ साइंस है और इसके पीछे बहुत सी चीज़ें मौजूद हैं. उन्हें फिर एक बहुत बड़ा ग्राउंड खेलने को मिल जाता है जहाँ वो मज़हब के ख़िलाफ़, सिर्फ रोयत के इस मसले के ख़िलाफ़ नहीं बोलते,
وہ اس مسائل سے مزید کنفیوژن پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں اور جوانوں کو بدل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ دیکھو یار یہ اسلام جو ہے اتنی ترقی، سائنس ترقی کر گئی ہے اور یہ جو ہے ابھی تک انہیں یہ ابتدائی مسائل ہی ان سے ابھی حل نہیں ہوئے. اچھا، اس میں بنیادی مسئلہ یعنی یہ والی بات ظاہر سبھی کے ذہن میں آتی ہے چونکہ ہم آگاہی کے مرحلے میں، تو ایک یہ جو اعتراض اٹھتا ہے، اعتراض کہہ لیجیے یا سمجھنے کے لیے ہے کہ بنیادی طور پہ جو علماء کے فتاویٰ میں فرق ہے، فرق کی بنیاد کیا وجہ بنتی ہے؟ یعنی یہ فرق ہے کہ مثلا بعض علماء اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ ٹیلیسکوپ سے یا کسی چیز سے اگر دیکھیں تو وہ شہادت قابل قبول نہیں ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ بھی قابل قبول ہے. تو یہاں پہ آیا یہ روایات کا فرق ہے یا انڈرسٹینڈنگ کا فرق ہے یا مثلا کوئی اور وجہ ہے؟ اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں ایک عام آدمی کی حیثیت سے؟ ہاں، اس میں انتہائی عجیب بات یہ ہے کہ علماء میں فرق کیوں ہے، اختلاف کیوں ہے. ایسے سوال ہوتا ہے جیسے کہ علماء میں اختلاف ہونا ہی نہیں چاہیے تھا اور یہاں اختلاف کیسے آ گیا. صحیح. اور دنیا میں باقی جگہ کہیں بھی نہیں ہے، آپ صرف آ کے اختلاف کرتے ہیں. بھائی علماء میں اختلاف ہی ہوتا ہے. ہاں صحیح. ہر فیلڈ میں، آپ کسی بھی فیلڈ میں چلے جائیں، یہ تو آپ نے قرآن اور سنت سے اجتہاد کرنا ہے. ایسے ہی باقی جو سائنس ہے وہ آپ نے آنکھ سے دیکھنی ہے چیزوں کو، اس میں بھی اختلاف ہوتا ہے نا، اور آپ نے ایگزامن کرنا ہے اس کو. صاف سی چیز سامنے جو نظر آ رہی ہیں ایسی چیزیں ہوتی ہیں، وہ انسان کے ظاہر سے مربوط چیزیں ہیں، اس میں بھی اختلاف ہوتا ہے. ایک ہی مریض ہوتا ہے، ایک ڈاکٹر کچھ کہتا ہے، دوسرا ڈاکٹر کچھ کہتا ہے. وہاں سوشل میڈیا پہ وہ پوسٹیں نہیں آ رہی ہوتی ہیں کہ میں ایک ڈاکٹر کے پاس گیا اس نے کچھ کہا، دوسرے ڈاکٹر کے پاس گیا اس نے کچھ اور کہا. دونوں کی اپنی اپنی تشخیص ہے. یہی تو حسن ہے، یہی تو علم ہے، یہ کہ آپ کو علم کی آزادی ہے، رائے قائم کرنے کی آزادی ہے. یہ اگر دشمن ہوتا تو اس کو اس پازیٹیو وے میں لے کے آتے، دیکھو کتنا یہاں آزادی ہے اظہار رائے کی، اور فقہا اپنی رائے کا اپنی تحقیق کے مطابق، آج کے مطابق وہ اپنے نظریات دے سکتے ہیں اور دوسروں کی بات کو قبول بھی کرتے ہیں. اس حسن کو ایسے پیش کرتے ہیں، یار آج تک یہ ایک ہو نہیں سکے، آج تک ان کو ایک ہونا نہیں ہے. علم کو آگے بڑھنا ہے. علم کو آگے بڑھنے کے لیے ایسا جمود نہیں آنا ہے کہیں پہ کہ ایک لکیر کھینچ دی جائے اور کہا جائے صرف یہ ہے. ہمارے ہاں تشیع میں باب اجتہاد کھلا ہوا ہے. اجتہاد کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے متون سے، قرآن اور سنت سے اس حکم کا استخراج کرنا ہے. ہر شخص کی اپنی تحقیق ہے اور اپنے حساب سے وہ کیا ہے تحقیق، اس میں ہم نہیں جا سکتے. لیکن یہ تو انتہائی عام سی بات ہے کہ تمام علماء سے، پھر میں اسلام کے نہیں لا، تمام سائنٹسٹ، علماء بھی سائنٹسٹ ہیں، علم رکھنے والے تمام اسکالرس چلیں آپ یوں کہہ لیجیے نا، ان میں اگر اختلاف نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کوئی ریسرچ تحقیق نہیں ہو رہی ہے. بالکل یہ سب ایک چیز کے پیچھے چل رہے ہیں، اس سے پھر دنیا اور علم آگے نہیں بڑھتا ہے. یہ اختلاف نہ فقط یہ سوال کہ یہ اختلاف کیوں ہے، یہ انتہائی عجیب سا سوال ہے. بالکل. اور یہ لگتا یہ ہے سوشل میڈیا پہ، اور جو دشمن اس کو پیش کرتا ہے، اور دشمن کے ساتھ کچھ لوگ جو اس چال میں آ جاتے ہیں، اور کچھ لوگ بیچارے دشمن کے چلائے ہوئے بھی نہیں ہوتے، انسانی فطرت ہے، ان کو یوں پیش کیا جاتا ہے کہ بھئی کہیں بھی اختلاف نہیں ہے، یہ لوگ لڑ رہے ہیں، یہ لڑ نہیں رہے. یہ ہر شخص کی جو لفظ اختلاف ہے نا، وہ کامن لینگویج میں جو ہے بہت نیگیٹو میننگز میں یوز ہوتا ہے. ہاں تو وہ پرسیپشن یہ جاتا ہے کہ اختلاف کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپس میں لڑ رہے ہیں. اسے مخالفت سمجھا جاتا ہے کہ مخالفت نہیں، مختلف ہیں، بس مطلب مختلف آ رہا ہے. وہی ایک تو یہ ہے. دوسرا ایک الفاظ کا نیگیٹو پیرائے میں انتخاب کیا جاتا ہے. اس سے پہلے اور اس کے بعد اور اس کے اوپر جو تھمبنیل لگ رہی ہے، اس کے جو ساتھ پکچر چل رہی ہیں، اس کی جو ورڈنگ چل رہی ہے، وہ سب ایسے چل رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ یہ تو بہت برا ہو گیا. بالکل. یہ کیا ہو گیا؟ یہ دنیا کہاں جا رہی ہے؟ ان مولویوں کو کیا ہو گیا؟ اسلام کو کیا ہو گیا؟ ہمارا کیا ہوگا؟ ہمارا کیا بنے گا؟ ہم تو برباد ہو گئے، ہم تو لٹ گئے. اس طرح کی ایک تصویر پیش کی جا رہی ہوتی ہے، ایک انتہائی نیچرل چیز کی کہ اگر 2 ریسرچرز 3 ریسرچرز ریسرچ کریں گے تو کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا. آپ کی فزکس میں کتنے آ رہا ہیں؟ مختلف آ رہا ہے. کیمسٹری میں کتنی ہیں؟ مختلف ہیں. دنیا کے بارے میں کتنی ہیں؟ بہت مختلف ہیں. دنیا میں جو بھی ریسرچ کا کام ہو رہا ہے سب میں اختلاف ہے. سب میں یہی اختلاف حسن ہے، اور ہر شخص اپنے موقف کے مطابق
دلیل دیتا ہے اور وہ پھر انٹلیکچوئل لیول پہ وہاں ڈیبیٹ چل رہی ہوتی ہے. کوئی بھی اس ڈیبیٹ کو مطالبہ نہیں کرتا کہ اسے آپ ہمارے سامنے لے کے آئیں اور ہم فیصلہ کریں گے, ہمیں سمجھایا جائے, ہم فیصلہ کریں گے. ہم لوگ کوئی کم ہیں کیا؟ ہم فیصلہ کر کے آپ کو بتائیں گے کہ آپ دونوں میں سے ٹھیک کون سے ہیں. یہ کہیں بھی نہیں ہوتا ہے, یہ صرف اور صرف دین کے معاملے میں ہوتا ہے. اس میں کچھ ناسمجھی ہے اور کچھ ہماری ناسمجھی سے دشمن کا فائدہ اٹھانا ہے. اور اگر ہم اتنا سمجھ لیں کہ جو بھی ان چیزوں کو اچھال رہا ہے, ابھار رہا ہے, اس کے سر پہ امامہ ہو, وہ ٹوپی میں ہو, وہ داڑھی لمبی کر کے ہو, جس بھی شکل میں ہو یا جوانوں کی شکل میں ہو, اس کو اگر وہ ہوا دے رہا ہے اور اس کو ایسی چیز بتا رہا ہے جس کی وجہ سے بہت بڑا نقصان ہونے جا رہا ہے اسلام کو, مسلمین کو, پتہ نہیں کس کو, تو وہ در حقیقت یا نادان ہے یا دشمنوں کے ہاتھ میں کھیل. جس طرح کہ آج کل سوشل میڈیا, ظاہری بات ہے اس کا ایک بہت بڑا وجہ ہے, اور سیلف ٹاٹ جو لوگ ہیں, جو 2-4 کتابیں پڑھ کے ان کو یہ لگتا ہے کہ ہم بھی اسی لیول پر, اسی کیلیبر پر آ گئے ہیں اور ہمیں اب علماء کی ضرورت مثال کے طور پہ نہیں ہے. میرے خیال میں پھر اس کی مثال یوں میں لے لیتا ہوں. دیکھیں, آپ سائنس میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو یوٹیوب پہ اچھی ویڈیوز بنا لیتے ہیں ایسے, اور ان کی ویورشپ اس سائنٹسٹ سے جس نے اسے ڈسکور کیا ہوگا اس سے اس کی زیادہ ہوگی, اس لیے کہ اس کے پاس بولنے کے الفاظ ہیں, اس کو سوشل میڈیا استعمال کرنا آتا ہے, یہ جوان ہے, اور یہ اس کے بعد محنت بھی بہت کرتا ہے اپنے اس چینل پہ. اس کا کام یہی ہے, اس چینل سے کما رہا ہے, تو وہ شب و روز بیٹھ کے یہی کام کرے گا. اب ہم اسے بہت بڑا سائنٹسٹ مان لیں. یہ کیوں بڑا سائنٹسٹ ہے؟ اس لیے کہ یہ جو کہہ رہا ہے اسے بڑی دنیا سن رہی ہے. بھائی ساری دنیا سن رہی ہے, لیکن یہ تو صرف اس سائنٹسٹ کے ریسرچ کو آگے پیش کرنے والا ایک پریزنٹر ہے. ایسے ہی, ٹھیک ہے نا. یہ مذہبی دنیا میں بھی ہے. جب سوشل میڈیا آیا اور ویورشپ سے پیسے آنے شروع ہوئے, اور یہ پیسے 2, 3, 4, 5 طریقوں سے آتے ہیں. صرف یہ نہیں ہے کہ مونیٹائزیشن ہو اور وہاں سے پیسے آئیں. آپ کی فین فالوئنگ جب ہو جاتی ہے, آپ کی شہرت ہوتی ہے, آپ اس کے بعد بہت سے ایسے کام کرنا شروع کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو پھر پیسے آتے ہیں. اور اس کی وجہ سے, اور پھر ایک مسئلہ یہ بھی ہو گیا ہے کہ وہاں ہم سمجھتے ہیں, باقی جگہوں پہ ہم سمجھتے ہیں یہ سائنٹسٹ نہیں ہے, یہ پریزنٹر ہے, یہ سائنٹسٹ ہے. مسئلہ ہوگا تو سائنٹسٹ سے پوچھیں گے. ایسے ہی, وہ اتھارٹی ہے, وہ جو کہے گا وہی پڑھایا جائے گا. یہ تو ٹھیک ہے, ہم اسے سمجھنے کے لیے, کرنے کے لیے, ویڈیوز دیکھنے کے لیے, یہ ساتھ اچھا کوئی اینیمیٹر ہے, اس نے ایٹم کو اور اس کے اسٹرکچر کو اچھا اینیمیٹ کر دیا ہے, ٹھیک ہے نا. تو ہم نہیں کہیں گے یار یہ تو ان تمام سائنٹسٹ سے یہ بڑا سائنٹسٹ نکلا. نہیں بھائی. اسی طرح دین کے معاملے میں بھی ہے. سوشل میڈیا آیا, سوشل میڈیا پہ کچھ لوگ آئے, انہوں نے پریزنٹ کرنا شروع کیا. لوگوں نے بھی یہ سمجھا دین مظلوم ہے, دین کی جو اصل علم ہے اسے علم ہی نہیں سمجھتے. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ دینی علم اصل علم ہے, اسے سرے سے علم ہی نہیں سمجھتے. اس کو کہتے ہیں جو اچھا بول گیا, جسے زیادہ فالوئنگ مل گئی. اور پھر جیسے میں نے پہلے کہا, یہ سوشل میڈیا, آپ جو جینوئن لوگ ہیں وہ جتنا بھی سر کھپا لیں, جتنی بھی محنت کر لیں, وہ اوپر نہیں آتے. اوپر کون آتے ہیں؟ جن کا لاٹری نکل آتی ہے, قسمت ہے. اس الگوریدم کو آپ نہیں سمجھ سکتے, اس کو آپ اس لیے نہیں سمجھ سکتے کہ یہ ڈیزائن ہوا ہے. ڈیزائن ہوا, بالکل. اچھا, ٹیکنیکلی ذرا اس موضوع پہ ہم آتے ہیں تاکہ کچھ سمجھ سکیں. 2-3 پوائنٹس ہیں. یعنی ایک تو خود یہ شہادت کا مسئلہ ہے کہ کن بنیادوں پر کسی شہادت کو قبول کیا جاتا ہے یا رد کیا جاتا ہے. دوسرا مسئلہ کتنے بڑے ایریا کے لیے, مثلا اسلام آباد میں چاند نظر آتا ہے, کوئی دیکھ لیتا ہے اور ہم مطمئن ہیں کہ صحیح دیکھ لیا اس نے, صحیح کہہ رہا ہے یہ شخص, 2 گواہوں کی مثلا گواہی مل جاتی. اب اسلام آباد میں چاند دیکھ لینے سے کون کون سا علاقہ ہے جس پہ اس کا اطلاق ہوگا؟ ابھی تک جو رائج ہے, یعنی ہمارے یہاں عام طور پہ وہ تو یہی ریڈ کلف کی بنائی ہوئی باؤنڈریز ہیں کہ مثلا پورے پاکستان میں عید ہو جائے گی اس کی وجہ سے, یا پورے پاکستان میں روزہ ہو جائے گا. جبکہ ظاہر ہے کہ شرعی اعتبار سے اس کی کوئی اور معیار ہو سکتا ہے, ممکن ہو کہ کوئی مثلا جیسے قمری افق کہا جاتا ہے غالباً, کہ اس کا جو قمری افق جہاں جہاں پہ میچ کرتا ہے وہاں پہ ہوگا. تو اس حوالے سے اچھا, آپ نے 2 سوال کیے ہیں اس میں, 2 سوال کو ذرا الگ الگ رکھتے ہیں. ایک یہ ہے کہ رؤیت اور رؤیت کی شہادت.
ابھی جو ریسنٹ مسئلہ ہمارے ملک میں پیش آیا، جی، ہماری رویت ہلال نے اعلان کر دیا کہ ہمیں چاند نظر آ گیا ہے ایسے، اور رات کو کوئی 11 ساڑھے 11 12 بجے کہیں جا کے انہیں چاند نظر آئے. جیسے آپ نے کہا ہم پروگرام سٹارٹ کرنے میں لیٹ ہو گئے ہیں، اس طرح وہ بھی ان کو چاند نظر آنے میں، اور شہادت ہو سکتا ہے ہونے کو کوئی پرابلم نہیں ہے ایسے کہ شہادت جمع کرنے میں انہیں پرابلم ہو گئی ہو. درست، مسئلہ یہ ہے کہ چاند نظر آنا چاہیے، رؤیت شرط ہے، صحیح، مون سائٹنگ. جی جی، رؤیت میں کتنی شہادتیں قابل قبول ہے؟ رؤیت میں 2 شہادت بھی قابل قبول ہے، ٹھیک ہے، لیکن ابھی آتا ہوں آگے. صحیح، ٹھیک ہے نا. 2 لوگ کیا شہادت دے رہے ہیں؟ شہادت دے رہے ہیں ہم نے چاند دیکھا ہے، صحیح، موسم بھی صاف ہے. ٹھیک ہے نا. اسلام آباد میں صرف 2 لوگ چاند دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، ظاہر ہے، ہزاروں لوگ چاند دیکھ رہے بالکل ہیں. صحیح، تو وہ باقی ہزاروں کو کیوں نظر نہیں آیا؟ ان 2 کو صرف کیوں نظر آ گیا؟ بالکل صحیح، سوال اٹھتا ہے. بالکل صحیح، ٹھیک ہے نا. بھائی جب آپ کے 2، ویسی تو 2 ہم نے کہا 2 عادل کافی ہیں، کافی ہیں، ٹھیک ہے نا، شہادت کے لیے. لیکن یہاں یہ سوال پیش آتا ہے کہ یہ 2 عادل کو نظر آیا، اگر چاند اگر ہوتا، نظر آنے جیسا ہوتا، بالکل صحیح، تو یہ سارے لوگ جن کی آنکھیں ٹھیک تھیں، جنہیں معلوم تھا، بالکل اور صحیح، آج کل سائنس کی وجہ سے یہ اچھا ہو گیا ہے، ہاں، اس سائنس کی اس ٹیکنالوجی سے یہ مدد لی جا سکتی ہے کہ چاند کہاں ہوگا، پتہ چل اس کا سائز کیا ہوگا، وہ کیسا ہوگا، کس ٹائم پہ ہوگا، اس ٹائم پہ اس لوکیشن کو، اس پن پوائنٹ کو دیکھا جاتا ہے. اور یہ پچھلے سالوں میں ہوا تھا کہ جب شہادت آتی ہے تو یہ 1-2 لوگوں نے دیکھا، جی فلان گوٹھ میں کسی فلان جگہ پہ دیکھا. تو ہم نے جنہوں نے شہادت دی تھی ان سے ہم نے پوچھا کہ بھئی آپ کو کیسے یقین آیا کہ انہوں نے دیکھا ہے؟ کیونکہ اگر چاند وہاں ہے، ہزاروں لوگ دیکھ رہے ہیں، 1000 میں صرف اس 2 کو کیسے نظر آیا، باقیوں کو کیوں نظر نہیں آ رہا؟ یہ بھی تو سوال ہے. اس سوال کی بنا پہ ہم یہ 2-4 لوگ جو کہہ رہے ہیں ان کی شہادت کو قبول نہیں کریں گے. پاکستان میں چاند نظر آ گیا، کہاں نظر آیا؟ فلاں جگہ نظر آیا. فلاں کس کو نظر آیا؟ 1-2 نمبر، جی وہ 2 نمبر 4 نمبر وہ لوگ سو گئے. اچھا، ہم بھی تو بات کرنا چاہتے ہیں ان سے جن کو نظر آیا. وہ کیا ہو گیا؟ جی ہمارے گوٹھ میں لوگ جلدی سو جاتے ہیں. اچھا جی، انہیں نظر آیا، آپ کو کیسے یقین آیا کہ پورے گاؤں میں سے، پورے علاقے میں سے؟ پھر یہ چاند ایسا تو نہیں ہے نا صرف اس گاؤں کے لیے الگ نکلتا، ظاہر ہے ایسے. وہ تو جو افق کا آپ کا سوال ہے وہ یہی ہے کہ وہاں نظر آئے گا، تو اس افق میں جہاں جتنا چاند اس جیسا ہے، ٹھیک ہے نا، وہاں وہ ویسا ہی نظر آتا ہے. جس ایریا میں نظر آ سکتا ہے وہ کوئی چھوٹا ایریا نہیں ہے، وہ کم و بیش آپ کہہ لیجئے پاکستان کے برابر کا علاقہ ہے. ہم اس کے بعد میں آتے ہیں افق کی تاریخ میں. یہ تو اس پورے میں کچھ جگہ پہ بادل تھے، موسم خراب تھا، کچھ جگہ گرد و خاک تھی، فلان تھا، بہت سے ایریا بالکل صاف تھا. بالکل صحیح. ان سب ایریاز میں پھر کیوں نظر نہیں آیا؟ درست. جب ہم ان سے پوچھتے ہیں بھائی ان کو نظر آیا، آپ کو کیسے یقین ہے؟ وہ کہتے ہیں جی یہ ایگزیکٹ وہ چیزیں بتا رہا تھا جو چاند جہاں ہونا تھا، جیسا ہونا تھا، اس نے بتایا. میں نے اس سے سارا پوچھا. ٹھیک. آج کل تو موبائل پہ کوئی بھی بچہ اٹھائے، وہ چاند وان نہ دیکھے، بیٹھ کے موبائل ایپ سے آپ کو بتاتا رہے گا کہ چاند مجھے فلان جگہ نظر آیا، کتنے بجے ہوگا، ایسا تھا اور اتنے بجے تھا. آپ اپنی ریسرچ کے مطابق کہیں یہ دیہات میں فلان میں تو اس کو پتہ نہیں ہو سکتا تھا، اسے نظر آیا ہے تو پتہ چلا ہے نا. ٹھیک ہے. تو شہادت کا جہاں تک تعلق ہے، ہم نے کہا اگر کوئی ایسے حالات ہوں، آج کل وہ حالات نہیں ہیں. وہ پرانے زمانے میں یہ تھا کہ 2 مسافر آئیں باہر سے، وہ چاند نظر آنے کا ٹائم فرض کر لیجئے 6 بجے چاند نظر آ سکتا تھا. 6 بجے یہ لوگ باہر تھے، جب موسم صاف تھا، 4 لوگ باہر سے آ رہے تھے، انہوں نے آ کے، وہ عادل تھے، انہوں نے آ کے گواہی دی کہ ہمیں چاند نظر آ گیا، اور گاؤں کے باہر نظر آیا، صحیح، جہاں بادل وغیرہ نہیں تھے. ادھر جو سارے لوگ گاؤں میں ہیں، شہر میں ہیں، ان کے لیے کیونکہ بادل ہے ان کو نظر نہیں آ رہا. ان 2 آدمی 4 آدمی کی شہادت قبول، قابل قبول. درست. کیونکہ ایسا ہے کہ باقیوں کو نظر نہیں آ سکتا تھا، انہیں نظر آ سکتا تھا، انہیں نظر آ گیا، ان کی بات پہ آپ یقین کریں. درست. لیکن اگر نظر آ سکتا ہو سب کو اور سب کو نظر نہ آئے، اور اتنے ہم کتنے کروڑ ہیں؟ 23 کروڑ میں 23 کروڑ میں سے 1 کروڑ تو چاند دیکھتا ہوگا نا. ہاں صحیح. 1 لاکھ تو چاند دیکھتا ہوگا، ان کی آنکھیں بھی ٹھیک ہوں گی، ان کے انفارمیشن بھی ٹھیک، سب کچھ ٹھیک ہوگا. ان 1 لاکھ میں سے 2 آدمیوں کو نظر آیا، وہ آدمی بھی نہیں ملتے ہیں کہ ہیں کون. بالکل صحیح. اگر آپ کیونکہ ہم ایسی جگہ بیٹھے ہم تھوڑا سا بھی پیچھا کریں، جب شہر کا نام لیا جاتا ہے، اس بندے کا نام لیا جاتا ہے، فلان کا نام لیا جاتا ہے، اس پیچھا کریں تو وہ کوئی بھی وہاں نہیں ملتا ہے. کیونکہ اگر وہ فرض کر لیجئے دیکھا ہے، وہ آدمی بھی عادل ہے اور صحیح آدمی ہے، میں نے دیکھ لیا ہے،
آپ نے ہم تینوں نے دیکھ لیا, ہم لوگ بالکل جینوین لوگ ہیں, سب کچھ ٹھیک ہیں, ہم تینوں کو نظر آیا اور باقی کسی کو بھی نظر نہیں آیا, ہماری شہادت قابل قبول نہیں ہے. بالکل صحیح. یہ کیسے ہو گیا؟ یہ روایات میں ہے, احادیث میں ہے, یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنی طرف سے کہہ رہے ہوں. روایت میں ہے کہ اگر ایک کو نظر آئے تو 10 کو نظر آئے گا, 10 کو نظر آئے تو 100 کو نظر آئے گا, 100 کو نظر آئے تو 1000 کو نظر آئے گا. بالکل صحیح. تو شہادت تب قائم ہوتی ہے جب سب کو نظر آ جائے, تب اس کو رویت کہتے ہیں. جب سب کو نظر نہ آئے اور آپ کو چند لوگوں کو نظر آئے تو وہ شہادت صحیح نہیں ہے. ہو سکتا ہے ان کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہو, کچھ بھی ہوا ہو, بہرحال وہ شہادت جو ہے لغو ہو جاتی ہے, اس شہادت کو قبول نہیں کیا جاتا. اچھا, اب آپ فرض کر لیجئے کہ آپ کہتے ہیں اچھا جی آپ 2 آدمیوں کی شہادت نہیں مانتے, ہم آپ کے پاس 1000 آدمیوں کی شہادت لے کے آ جاتے ہیں, آیا مانی جائے گی؟ ہم کہیں نہیں مانی جائے گی. 1000 شہادتیں بھی نہیں مانو گے؟ ہم نہیں مانیں گے. کیسے؟ ہم کہیں گے اس لیے کہ اگر 1000 شہادتیں پاکستان کے آپ 1000 شہروں سے ایک شہادت لے کے آ جائیں, بالکل صحیح, اور پھر کہیں جی یہ دیکھیں جی 1000 آدمی شہادت دے رہے ہیں, ہم کہیں گے 1000 آدمی کدھر ہیں؟ کہیں گے یہ ادھر ہے, یہ ادھر ہے, یہ ادھر ہے, یہ ادھر ہے, یہ ادھر ہے. کہیں گے بھائی اس گاؤں میں اگر نظر آیا, اس شہر میں اگر نظر آیا تو اس ایک کو صرف کیوں نظر آیا؟ بالکل صحیح. اس شہر والوں کو, اس گاؤں والوں کو, اس علاقے والوں کو نظر آنا چاہیے. بالکل صحیح. آپ اس طرح اگر 1000 بھی جمع کر لیں تو بھی قابل قبول نہیں ہے. یعنی اب جس علاقے کے بارے میں ہمیں پتہ چل گیا کہ یہاں پہ مطلع صاف تھا, یہاں پہ چاند نمودار ہونے کا وقت بھی تھا, تو اس علاقے میں اکثریت کو یا ایک بڑی تعداد کو اس علاقے میں نظر آنا چاہیے. ٹھیک ہے, مان لیتے ہیں دوسرے شہروں میں بادل تھے, گرد تھی وغیرہ وغیرہ, لیکن جس جگہ پہ کلیئر ہے موسم, وہاں پہ تو کم سے کم بہت سے لوگوں کو نظر آنا چاہیے. واضح ہو جائے گی بات, واضح سی بات ہے. درست ہے کہ چاند دیکھیے, ہم کہتے ہیں جناب ٹیکنالوجی آگے چلی گئی ہے, وہ بتا دیتی ہے, تو ٹھیک ہے ہم ٹیکنالوجی سے مدد لیتے ہیں. بالکل صحیح. ٹیکنالوجی سے یہ مدد بھی ہم لیتے ہیں کہ ٹیکنالوجی اگر کہتی ہے, سائنس کہتی ہے کہ فلاں علاقے میں نظر آ سکتا ہی نہیں ہے, ہاں بالکل صحیح, اس کے بعد جتنے بھی لوگ وہاں کہتے رہے ہمیں نظر آیا, ہم کہیں گے یہ سب غلط کہتے ہیں. درست. جو چیز نظر آ سکتی ہی نہیں ہے اس کی شہادت دیتے رہیں کہ ہمیں نظر آ گیا. پورا پاکستان کہتا رہے ہمیں خدا نظر آ گیا, ہم کہیں گے نہیں بھائی خدا نظر آ سکتا ہی نہیں. درست ہے نا. آپ کی شہادت کوئی فائدہ نہیں, آپ کی شہادت ہم نہیں لیں گے. بالکل. سائنس کی ترقی کا یہ فائدہ ہم لیتے ہیں, جہاں پہ سائنس کہتی ہے کہ اس ایریا میں نظر آ سکتا ہی نہیں ہے, وہاں سے شہادتیں لی جاتی ہی نہیں ہیں. بالکل صحیح. یہ ہوتا بھی رہا ہے, اور یہ تو میں زیادہ کیا کھولوں, آپ سب کو معلوم ہے, تمام ابھی جو زیادہ سمارٹ بنتے ہیں وہ پھر تھوڑا سا اس کو بھی ریسرچ کر لیں نا, جی, کہ ایسے علاقوں میں چاند نظر آ جاتا ہے, یا ایسے ملکوں سے چاند کا اعلان ہو جاتا ہے کہ ہمیں نظر آ گیا ہے, آج اول رمضان ہے یا آج عید ہے, جہاں ہو سکتا ہی نہیں. درست ہے. جی, جب ہو سکتا ہی نہیں ہے تو آپ پھر ان کو کیسے فالو کرتے ہیں, کیونکہ ہمارے کیا ہیں اور فلان ہے وغیرہ. بالکل ٹھیک. تو ہے رؤیت, نظر آنا چاہیے. ٹھیک ہے. نظر آنے کے لیے سائنس جو مدد کرے گی, اہلاً و سہلاً, ویلکم, آ جاؤ مدد کرو, ہمیں دکھاؤ. ہاں, ٹیلیسکوپ سے اگر آپ دکھائیں گے وہ نہیں. اچھا, اس میں علماء کا جو اختلاف ہے اس میں وجہ, اب اس کے ہم اس میں نہیں جاتے. صحیح. ٹھیک ہے نا. قرآن نے کہا ہے کہ یہ چاند جو ہے وہ آپ کے لیے کیلنڈر ہے. آپ چاند کے ذریعے جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ بھئی آج پہلی ہوئی یا نہیں ہوئی, یہ چاند نے آپ کو بتانا ہے. چاند نے بتانا ہے کن لوگوں کو, اس وقت سے لے کے آج تک کے لوگوں کو بھی, ان لوگوں کو وہ ٹیلیسکوپ کے ذریعے دیکھ سکتے تھے نہیں. ٹھیک ہے نا. اور خود چاند جو ہے وہ آپ کے افق میں جب متولد ہو جاتا ہے, چاند کی جب برتھ ہوتی ہے, وہ تو اس کا تو کوئی مشکل نہیں ہے, وہ تو آج کل سائنس سے آپ بہت آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ابھی چاند ہے یا نہیں ہے. چاند ہے, ٹھیک ہے, اس کا برتھ ہو گیا ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے نا. وہ تو آپ, لیکن وہ ملاک نہیں ہے, ملاک نظر آنا ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا. جب نظر آنا ملاک ہے, اس نظر آنے کے لیے آپ جتنی مدد کر سکتے ہیں وہ سارا آپ ہمیں مدد دے دیں. ٹھیک ہے. مدد دینے کے بعد ہونا کیا چاہیے, نظر آنا چاہیے. کسے نظر آنا چاہیے؟ عام انسان کو عام آنکھ سے نظر آنا چاہیے. عام انسان اگر عام آنکھ سے, غیر مسلح آنکھ سے, نیکڈ آئی سے نظر آ جائے, اس کے بعد سائنس کی ضرورت ہی کوئی نہیں. بالکل. اچھا, اس میں 2 چیزیں, جس طرح آپ نے کہا کہ اس زمانے سے لے کر آج تک سارے ٹائم کے لیے ظاہر ہے, اور آئندہ آنے والے زمانے کے لیے بھی قرآن کا جو قانون ہے وہ وہی ہے. لیکن کچھ چیزیں جیسے ظاہر ٹیلیسکوپ پہلے نہیں تھی, ممکن ہے آئندہ کوئی اور بھی جدید اوزار اس طرح کے آ جائیں گے, ٹولز آ جائیں گے, لیکن کچھ فیکٹرز ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ خراب ہو رہے ہیں, جس میں مثلا پولوشن ہے,
یا مثلا اب پتہ نہیں اور کیا لیئرز بنتی جا رہی ہیں, کاربن لیئرز اور پتہ نہیں کیا کیا, تو انوائرمنٹ اور زیادہ خراب ہو رہا ہے. تو شاید نیکڈ آئی سے دیکھنا ٹائم کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اور مشکل ہوتا چلا جائے. یہ ایک فیکٹر تو یہ ہے. دوسرا فیکٹر یہ ہے کہ یعنی پہلا حکم تو واضح ہو گیا کہ یہی ہے کہ چاند کو دیکھنا ہی ہے. جب بادل ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آج بادل ہیں تو آج ہمیں چاند نظر نہیں آیا, اب کل چاند دیکھنے کی ضرورت نہیں رہے گی, آٹومیٹیکلی ہم مان لیں گے کہ کل 30 ہو گئی اور پھر اس کے بعد تو اگلا مہینہ شروع ہو گیا, تو اب اس صورت میں ہم نے چاند نہیں دیکھا. صحیح. اچھا یہاں پہ بھی ہم نے مثلا اس قانون کو مثلا سیکنڈری پہ چلے گئے, ہم پرائمری کو چھوڑ دیا کہ اب ہم ٹھیک ہے چاند دیکھے بغیر بھی ہم نے مہینہ کر لیا اگلا مہینہ. تو یہاں پہ بھی ہم بیسیکلی تو اس کو ڈینائی کر رہے ہیں یا مثلا سیکنڈ اس پہ جا رہے ہیں, آپشن پہ جا رہے ہیں. تو ٹیلیسکوپ سے دیکھنا یا یہ برتھ کا خود انفارمیشن آ جانا کہ چاند نکل آیا ہے اس وقت میں, یہ بھی وہ سیکنڈ آپشن کے طور پہ ہم نہیں دیکھ سکتے اس کو. ہم نے سیکنڈ آپشن لیا کہ 30 دن مکمل ہو گئے, بالکل شعبان کے 30 دن مکمل ہو گئے, بالکل یہ سیکنڈ آپشن نہیں ہے نا. صحیح. ٹھیک ہے نا. نہیں یعنی پہلا آپشن تھا رویت نہیں ہوئی, ہاں ہمیں چاند دوسرے دن بھی نظر نہیں آیا, مثلا بادل تھے. ٹھیک نہیں, پھر دوسرے دن تو دیکھنا ہی نہیں ہے. ہاں صحیح. پھر تو اگلے دن پھر چاند نہیں دیکھنا نا. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے نا, ہم نے چاند دیکھنا ہے چاند رات میں. ایسے ہی. ٹھیک ہے, چاند رات میں چاند نظر آئے تو ٹھیک ہو گیا, نظر نہیں آیا تو وہ پھر اگلا دن جیسے ابھی اس ماہ مبارک کے شروع کے لیے ہوا یا جمعرات یا جمعہ. بالکل صحیح. ٹھیک ہے نا. سیکنڈ آپشن یہ ہے کہ یا آپ آنکھ سے دیکھیں یا آپ ٹیلیسکوپ سے دیکھیں یا آپ کوئی اور ریسرچ کریں. ٹھیک ہے. یہ سیکنڈ آپشن. جو آپ کا پہلا حصہ ہے وہاں اس کو میں کلیئر کر لوں. جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ایسی پولوشن ہو رہی ہے جس کی وجہ سے چاند قابل رؤیت ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہا. ٹھیک. اگر آپ فرض کر لیں کہ کوئی علاقہ ہے اسلام آباد کا علاقہ فرض کر لیں, یہاں پالوشن ہے, جیسے اب لاہور بہت زیادہ آگے تھا, وہاں نظر نہیں آ سکتا ہے اس آلودگی کی وجہ سے. صحیح. ٹھیک. تو لاہور سے نکل آئے, یہاں آلودگی نہیں ہے, ان علاقوں میں دیکھا جائے. اور اگر آپ کو یقین ہو کہ یہاں یہ جو نظر نہیں آ رہا یہ اس بادل کی وجہ سے, وَإِلَّا چاند قابل رؤیت ہے, درست, ان لوگوں کے لیے عید ہے, ان لوگوں کے لیے رمضان ہے. یہ تھوڑا سا میرا ٹیکنیکل یعنی عام طور پہ یہ ہوتا ہے جب ہماری رویت ہلال کمیٹی اناؤنس کرتی ہے تو کہتی ہے پورے پاکستان میں کسی بھی جگہ سے شہادت موصول ہو جائے تو پورے پاکستان میں مثلا روزہ ہوگا یا عید ہوگی. مثلا وہ مکران کے بارڈر پہ یا کسی ایسے ساحلی علاقے میں بھی آ گئے یا مثلا اس طرف کوئٹہ میں یا ادھر ادھر کہیں بھی آ جائے, تو اب اس کا مطلب ہے کہ پھر یہ والی جو کنڈیشن ہے یہ ہمارے لیے سیٹسفائی نہیں ہوتی ہے. دیکھیے جو ہمارا رویت ہلال کاش اگر چاند نظر آنے پہ اعلان کرتا تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. ہاں مطلب یہ ایک اور بھی وہ چکر ہے, ابھی تو وہ کھانے وانے کا بھی کچھ چل رہا تھا نا, کوئی ڈنر شنر بھی, تو میرے خیال وہ بھی ٹائم تھوڑا سا وہ تو کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا. اور نظر جیسے یہی کہہ رہا ہوں, جیسے ہماری روایت نے کہا نا اگر ایک کو نظر آئے تو پھر سینکڑوں کو نظر آئے. ایسا تو کوئی نہیں ہے کہ چاند میں کوئی فرقہ واریت تو نہیں ہے کہ یہ دیوبندی کو نظر آیا تو پھر فلان کو نظر نہیں آئے گا, شیعہ کو نظر آیا تو سنی کو نظر نہیں آئے گا. ٹھیک ہے نا, یہ چاند ہے اور اگر ہے تو سب کو نظر آئے گا, مسلمان کو بھی نظر آئے گا, کافر کو بھی نظر آئے گا. درست ہے, سب کو نظر آنا چاہیے, میسج کو نظر آنا چاہیے. اگر نظر آئے تو ثابت ہو جائے گا. اس کو باؤنڈریز میں مثلا ہم انڈیا کا چاند ہمارے لیے نہیں ہے, لیکن اگر انڈیا میں دہلی میں لاہور کے بالکل نزدیک ہے وہاں چاند نظر آ جاتا ہے تو ہمارے لیے اس کا اور ہمارا ایک ہے. درست ہے. اچھا اس کے لیے تو ہمارا سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں کہ ہمارا کبھی ایسی ایگزامپل ہوئی ہے جس طرح بلتستان میں ایک گاؤں ہے جس کا نام بھی ہلال آباد پڑ گیا تھا, وہاں مشہور ہے یا ایک دو دفعہ وہاں پر سائٹنگز ہوئی ہیں, تو اس ایک سائٹنگ چونکہ وہ ایک پاکستان کا کارنر بنتا ہے تو اس کی سائٹنگ کراچی کے لیے اپلیکیبل ہوگی. اس کی ابھی مجھے ایگزیکٹ وہ نہیں ہے کہ میں اس کو وہ کر کے, لیکن تقریباً ہو جائے گی. پاکستان کے جتنا ایریا ہے وہ سب افق میں مشترک ہے کیونکہ اتنا بڑا نہیں ہے پاکستان جغرافیہ کے لحاظ سے, تو وہ ان کا سارا تقریباً سارے پاکستان کا ہو سکتا ہے. یہ بالکل آپ نے بارڈر لے لیا ایکسٹریم اور آپ نے دوسرا ایکسٹریم بارڈر لے لیا, ان کا افق ایک ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے اس کو پھر مجھے ایک دفعہ دیکھنا پڑے گا. میرا خیال ہے یعنی ہمارے لیے مائٹ بھی یہ اتنا بڑا ایشو نہ ہو, لیکن جو کنٹریز ہیں لیٹ سے چائنا ہو گیا, ہاں ادھر بہت ہے, ان کے لیے بہت زیادہ ہے. جہاں بڑا ملک بہت بڑا ہے وہاں ملک کے حساب سے نہیں ہے. آپ رشیا کے یونائٹڈ اسٹیٹ بہت بڑا ہے,
اور بہت سے ملک ہیں جو بہت بڑے. ایون اس بار میں دیکھ رہا تھا کسی ایک جگہ پہ کوئی ریسرچ آئی ہوئی تھی کہ یہ جو اسے قمری افق کہا جاتا ہے یہ تبدیل بھی ہوتا ہے مہینوں کے اعتبار سے, یا مثلا ہر ماہ تبدیل ہوتا ہے, یعنی چاند کے, اب وہ مجھے نہیں معلوم کہ جغرافیکلی کیا وہ ہے یا مثلا اس کو آسٹرونومی والے کیا کہتے ہیں, لیکن لکھا ہوا تھا کہ قمری افق جو ہے وہ تبدیل ہوتا رہتا ہے. ایک تو یہ سوال. دوسری چیز یہ کہ مثلا جس طرح آپ نے بتایا دہلی میں نظر آتا ہے تو لاہور میں تو واضح ہے کہ عید ہو جائے گی. اچھا اب لاہور میں تو ہو رہی ہے, لیکن کیا وہی رویت کافی ہے بلتستان والوں کے لیے یا کوئٹہ والوں کے لیے بھی؟ اب چونکہ لاہور والے کر رہے ہیں تو نہیں. دیکھیے ہم نے ایک تو یہ ہے نا کہ یہ بارڈرز کو تو آپ نکال دیجیے. ہاں درست ہے, صحیح, ٹھیک ہے نا. ہم نے دیکھنا ہے افق میں ایک ہیں یا نہیں ہے. صحیح. اب چھوٹے چھوٹے ملک ہیں مڈل ایسٹ میں, تو ان میں تو یہ تو نہیں ہے کہ اس ملک میں ہو رہا تھا اس میں ہو رہا ہے اس میں نہیں ہو رہا. انتظامی حوالے سے ہر ملک نے اپنا اپنا کیلنڈر بنایا ہوا ہے, اپنے اپنے رویت ہلال بنائے ہوئے ہیں یا اپنے اتھارٹیز بنائی ہوئی ہیں جن کے مطابق وہ اعلان کر دیتے ہیں, اس کے مطابق وہ چلتے ہیں. وہ ایک الگ مسئلہ ہے. وَإِلَّا ان بارڈرز کو آپ نکال دیں اور رکھیں افق میں اگر مشترک ہیں ان کے لیے عید ہے, اگر نہیں ہے ان کے لیے نہیں ہے, یا رمضان ہے. اس کو دقیق سمجھنے کا کیا طریقہ ہے؟ یعنی یہ ہم کیسے پتہ چلے کہ مثلا جو ایران کے کسی علاقے میں نظر آیا جو کوئٹہ کے ساتھ تو بالکل قریب تھا, یا مثلا اور کسی بارڈر کے ساتھ بالکل قریب تھا, سو وہاں کے لوگ تو عید کر رہے ہیں, سو باقی پاکستان میں کیسے اطمینان کیا جائے کہ یہ افق ہے یا نہیں ہے؟ ہاں, یہ اس کو یوں کر لیجیے آپ, عراق میں نظر آیا تو وہ پاکستان میں نہیں ہے. ہاں صحیح, عراق اور پاکستان کا افق ایک نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. ایران کیونکہ ہمارے بارڈر ملتے ہیں, کیونکہ عراق اور ایران کے درمیان, عراق اور پاکستان کے درمیان پورا ایران آ جاتا ہے, جس کی وجہ سے افق ایک نہیں. ایران کے جو عراق کے بارڈر پہ ہیں ان کا اور ہمارا افق ایک نہیں ہے, لیکن جو ہمارے بارڈر پہ زاہدان میں آ جائے گا تو وہ ہمارے افق پہ ہے. بالکل صحیح, ٹھیک ہے نا. وہ جب ہمارے افق پہ ہے تو پھر ہمارے لیے عید ہو جائے گی. تو اس کا کوئی سیٹ وہ ہے, کوانٹٹی ہے کہ اتنا کلومیٹرز یا ایسی کوئی چیز ہے؟ نہیں, کلومیٹرز میں نہیں ہے. اور پھر یہ افق کے اوپر ہے, اور وہ افق کہاں کا کس کے ساتھ ملتا ہے وہ ہر شخص اپنے علاقے کا دیکھ سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور پھر اس میں یہ ہے کہ اس میں یہ اختلاف بھی ہے کہ ایک فتویٰ یہ ہے کہ افق شرط ہے, ایک فتویٰ یہ ہے کہ افق شرط نہیں ہے. آپ کو کہیں بھی نظر آ جائے دوسرے ان کے لیے چاند ہے, کہیں بھی نہیں, یعنی آپ کو دنیا میں کہیں بھی, دنیا میں کہیں سے مراد جہاں رات مشترک ہو. اچھا, ایک افق مشترک ہے, ایک رات مشترک ہونا. صحیح, ٹھیک ہے نا. رات جہاں مشترک ہے وہ آپ کو عراق میں نظر آ گیا تو یہاں آپ کے لیے. اچھا, رات مشترک ہونے میں بھی ظاہر ہے کہ گھنٹوں کا ہمیں حساب دیکھنا ہوگا نا. مثلا 3 گھنٹے پہلے مثلا عراق میں پہلے یا بعد میں مغرب ہو جائے گی, اور 3 گھنٹے بعد, تو اب کتنے گھنٹوں میں ہم کہیں گے کہ مشترک ہے, یا رات کے کتنے گھنٹے مشترک ہیں؟ وہی رات کے جو ابھی مجھے ایگزیکٹ اس کے ذہن میں نہیں ہے کہ کتنے سے اشتراک ثابت ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا. لیکن ایک متعارف اگر کہیں کہ ہم دنیا کو ایشین کنٹریز جو ہیں, دو ایشین یورپ بھی آپ کے ساتھ ہی ہے نا, ایسے ہی ساتھ, ٹھیک ہے نا. 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں, آدھا میں رات ہے آدھے میں دن ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو آدھے حصے میں نظر آیا جس میں پورا یورپ بھی ہے, پورا ایشیا بھی ہے, پورا افریقہ کا بھی سارا ایریا ہے, اس میں نظر آیا تو اس پورے علاقے کے لیے عید ہو گئی. اچھا, یہ اتنا بھی ہے. ہاں, یہ بھی ایک رائے ہے. صحیح ہے نا, رائے ہے نا, صحیح ہے نا, موجود ہے. آیت اللہ خوئی کا فتویٰ تھا, اس کے مطابق ابھی بھی اس پہ پریکٹس ہوتا ہے. جو لوگ ابھی ان کے تقلید پر باقی ہیں ان کے لیے یہ فتویٰ ہے. صحیح, ٹھیک ہو گیا. ابھی موجودہ مراجعین میں کیونکہ افق شرط ہے, اس لیے یہ جو ہے افق کی ابحاث آ جاتی ہے. ٹھیک, اب یہاں سے اتنی بات تو سمجھ میں آ گئی کہ رویت ہلال والے جو اناؤنس کر رہے ہوتے ہیں اس کو تو آنکھیں بند کر کے قبول نہیں کیا جا سکتا. یعنی اس کے اوپر کم سے کم ہمیں کچھ چیزوں کو دیکھنا, کچھ پیرامیٹرز کو دیکھنا پڑے گا کہ چاند کس علاقے میں نظر آیا, انہوں نے کیا اناؤنسمنٹ کیا, اور اگین وہی بات کہ ایک شہادت ملی, 2 شہادتیں ملی, تو اس کی وجہ سے بھی وہ چیز مشکوک ہو جائے گی. اب آلٹرنیٹیو کیا ہے اس کا؟ نہیں, ہم یہ کہنا نہیں چاہتے کہ جو رویت الہلال کہہ رہی ہے وہ غلط ہے. ہاں, نہیں صحیح ہے. ہمیشہ اس میں پھر وہی بات ہے کہ اگر ہم یہ میسج دیں یعنی وہ تو سارٹ آف ہم ان لوگوں کو بھی پرووک کر رہے ہیں. ہاں درست ہے کہ یعنی ایک اتھارٹی ہے, یعنی پھر وہ ساری بات ہے جو اس کو مس انڈرسٹینڈ کریں گے. نہیں, ان کو غلط تو نہیں بھی کہیں, لیکن ہم یہ کہہ مطلب ایک محتاط اس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیشہ ان کی بات 100% ٹھیک نہیں ہوگی. نہیں, ہم نے اپنا وہ دے دیا نا. صحیح, کہ دیکھیں ہم نے کہا 1000 آدمیوں کو بھی نظر آئے تو بھی چاند ثابت نہیں ہے. مختلف ہے نا, 1000 چھوڑیں 100 کو بھی اگر ایک جگہ نظر آئے تو چاند ثابت ہے. واضح میس ہو گیا. ہاں,
تو اس لیے اگر تو اس میں ہمیں یہ پتہ ہو کہ یہ چاند نظر نہیں آیا، یہ کچھ اور پریشر تھا، کچھ اور مصلحتیں تھیں جس کی وجہ سے یہ کر رہے ہیں، یقیناً آپ کے لیے چاند ثابت نہیں، ٹھیک ہے. اگر آپ کے لیے ثابت ہو جاتا ہے، اطمینان آ جاتا ہے. اطمینان اس میں دیکھیے یہ سب کا انڈیویجول الگ الگ مسئلہ ہے، ٹھیک ہے. میرے لیے اگر اطمینان ہو جاتا ہے، مجھے خود چاند نظر آ گیا، فرض کریں، ٹھیک ہے، آپ اعلان نہ کریں، پوری دنیا اعلان نہ کریں، میرے لیے تو رمضان ہو گیا، بالکل صحیح، کیونکہ مجھے خود نظر آ گیا. میں پھر یہ تو نہیں دیکھوں گا کہ آپ کو نظر آیا یا نہیں آیا. بالکل صحیح. لیکن اس میں کنفیوژن کے چانسز زیادہ نہیں ہو جاتے؟ مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے، اس نے آسمان کی طرف دیکھا، مائٹ بھی، اب ایک بندہ جب بہت زیادہ چیز کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے تو اس کو کوئی اور چیز نظر آئی ہو اور وہ سمجھ بیٹھا ہے کہ مجھے چاند نظر آ گیا ہے، اور اب پاکستان بھر مثلا عید نہیں منا رہا، میں منا رہا ہوں. صحیح. اور ایسے مختلف شہروں میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں. تو آپ جب میسر اسکیل پر اس فارمولے کو دیکھیں گے تو زیادہ انتشار اور زیادہ کنفیوژن پھیلنے کے چانسز نہیں ہیں. بالکل بات صحیح ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک آدمی کو یقین ہو کہ میں نے تو چاند ہی دیکھا ہے اور میں ایسا نہیں ہوں، اس کو تو پھر آپ تو اس کو تو چینج نہیں کر سکتے. اس کو سائنٹیفکلی ویریفائی بھی کیا جا سکتا ہے کہ جس جگہ مجھے نظر آیا واقعی چاند کو یہی ہونا چاہیے تھا. ہاں وہ تو کیا جا سکتا ہے، اس کو اس کی غلطی کا بتایا جا سکتا ہے کہ بھائی تجھے کہاں نظر آیا، کہ یہاں نظر آیا، چاند یہاں ہوتا ہی نہیں، میں چاند ادھر ہے، تجھے کچھ اور نظر آیا. یہ تو کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ سب پتہ ہو اور اس کے بعد مثلا فرض کریں کہ مجھے اطمینان آ گیا کہ یہ جو لوگ اعلان کر رہے ہیں ان کے پاس شہادتیں ہیں اور یہ شہادتوں کی بنیاد پر اعلان کر رہے ہیں. مثلا آپ کسی کمیٹی کو رؤیت ہلال فلان کو نہیں مانتے، کسی اور کو مانتے ہیں، وہاں بھی تو یہی آ جاتا ہے. آپ نے خود تو نہیں دیکھا، آپ پھر کسی پہ اعتماد کر رہے ہیں. آپ کسی پہ اعتماد کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ آپ اعتماد کر سکتے ہیں. ہاں صحیح ہے نا، آپ اعتماد کر سکتے ہیں، لیکن ایک شرط کے ساتھ. اگلا یہ کہے کہ میں نے چاند دیکھا ہے اور نیکڈ آئی سے دیکھا ہے. اچھا یہاں پہ ایک اور مسئلہ ہے، جو مسئلہ یہی ہے کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ناسمجھ لوگ جب زیادہ بولتے ہیں، مجھ جیسے کم علم لوگ زیادہ بولتے ہیں اس ٹاپک پہ، تو پھر کنفیوژن اور زیادہ پھیل جاتی ہے. یہ مسئلہ جو ہے وہ تقلیدی ہے یا نہیں ہے، اس میں فقہا کا کوئی کردار ہے یا نہیں ہے، یہ ٹوٹل میرا ہے اور سارا فیصلہ میں نے کرنا ہے، یا اس کا مراجع نے فیصلہ کرنا ہے چاند نظر آیا نہیں آیا. تو یہ تھوڑا سا اس میں کنفیوژن پھیل جاتی ہے. صحیح. چاند نیکڈ آئی سے نظر آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے، یہ مرجع بتائے گا، یہ میرا کام نہیں ہے. درست ہے نا. چاند کے لیے افق شرط ہے یا نہیں ہے، یہ مرجع بتائے گا، یہ میرا کام نہیں ہے. بالکل صحیح. اسپیشلسٹ بتائے گا. چاند نظر آنے کے لیے کتنی شہادتیں چاہیے، یہ بھی وہ بتائے گا، یہ بھی میرا کام نہیں ہے. ان میں سے بہت سا ایریا ہے جو تخصصی ہے، اسپیشلائزیشن کے تحت آتا ہے اور حکم کا استخراج. اب چاند نظر آیا یا نہیں آیا، یہ میرا کام ہے. درست. بھائی مجھے چاند نظر آیا نہیں آیا، یہ تو مرجع تو نہیں بتائے گا. ایسے یہ تو میں خود میری آنکھیں بتائیں گی کہ مجھے چاند نظر آیا یا نہیں آیا. ایسے میں میرے علاقے میں چاند نظر آیا نہیں آیا، وہ یہ میرے اطراف میں موجود لوگ بتائیں گے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے نا. آپ کے علاقے میں چاند نظر آ گیا، آپ کو اطمینان آ گیا، آپ کے لیے عید. درست. ٹھیک ہے نا. اب علماء یا مراجع یا فلان جو مرضی کہتے ہیں آپ کے لیے عید ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس شہادت قائم نہیں ہوئی ہے. بالکل صحیح. آپ 100 آدمیوں کو نظر آیا، آپ 100 آدمی رپورٹ کریں گے تو وہ بھی اعلان کر دیں. درست. ٹھیک ہے نا. صحیح. البتہ جو شہادتیں قائم ہو رہی ہیں وہ اگر ان کے اتھینٹک ہونے کا کسی طرح سے آپ کو علم ہو، مثلا جہاں چاند نظر نہیں آ سکتا وہاں سے 1,00,000 آدمی آپ کو رپورٹ کرے، وہ تو نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہے. ٹھیک. اگر ان شہادتوں کا صحیح ہونے کا امکان ہو اور وہ ٹھیک چیزوں پر استوار ہوں، اس کے بعد آپ کو یقین آتا ہے آپ کے لیے چاند ہے، مجھے یقین نہیں آتا، میرے لیے چاند نہیں ہے. صحیح. 10 آدمیوں نے دیکھا ہے. اور آج کل کی دنیا میں تو یہ بھی بڑی مشکل ہو گئی ہے کہ 10 چھوڑیں، 1000 چھوڑیں، کروڑ لوگ بھی ایک بات کر رہے ہوں تو آپ کو وہ یقین نہیں آتا کہ یہ سچ بول رہے ہیں. اس لیے کہ سب چیزیں پولیٹیسائز ہو گئی ہیں. یہ سب کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ سب اس گروپ کے ہیں. یہ گروپ والے کیوں کہتے ہیں؟ ان کا لیڈر جو کہتا ہے یہ سب وہی بولنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ہے، یا پھر وہ مطلب میسج ایک فارورڈ میسج کی طرح چلا جاتا ہے کہ فلاں چاند دیکھا تو دیکھا، ہو گیا، چاند ہو گیا. ٹھیک ہے نا. کیسے ہو گیا؟ ہمیں نظر آیا، کہاں نظر آیا ہمیں؟
اپنے موبائل اسکرین پہ نظر آئے. تو آپ اپنے اطمینان پہ عمل کر سکتے ہیں. اطمینان کے صحیح اسباب ہونے چاہیے. بالکل صحیح. اگر صحیح اسباب ہیں آپ اپنے اطمینان پہ عمل کریں, اس اطمینان کے مطابق آپ اپنے اعمال کو انجام دیں. صحیح. آلٹرنیٹو یعنی ایک درست راستہ کیا ہے؟ یعنی ابھی تو ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ ظاہر ہے کہ اطمینان حاصل کرنا ہے, ٹھیک. اب اس کے لیے کیا خود یعنی ہر فرد کو کوشش کرنی چاہیے چاند دیکھنے کی, یا ہم کو مطلب ایک بطور ادارہ یا ایک بطور ملت, چونکہ ظاہر ہے کہ فقہی اعتبار سے اہل سنت برادران کے جو مسائل ہیں, فقہی مسائل, شاید اس میں اختلاف ہو, کچھ اور ہوں, ہمارے لیے کچھ اور مسائل ہیں, اور پھر ہے بھی یہ فقہی مسئلہ ہے, ظاہر ہے کوئی سرکاری مسئلہ نہیں ہے کہ گورنمنٹ نے اعلان کر دیا تو ہو گیا, تو ہمیں ظاہر ہے فقہی اعتبار سے اس کو دیکھنا ہے, اعمال سب کچھ. تو اس کے لیے کوئی آلٹرنیٹیو ڈیزائن ہونا چاہیے بطور مثلا ملت تشیع کا, یا خود جو ہمارے مدارس ہیں ان کی طرف سے؟ اچھا, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمارا اہل سنت سے کوئی ایسا اختلاف نہیں. اس مسئلے میں سیم ہے. سیم ہے, ٹھیک ہے. وہ بھی جیسے ہمارے ہاں بھی فقہا ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ ٹیلیسکوپ سے دیکھ سکتے ہیں, ان کے ہاں بھی اختلاف رائے موجود ہے, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم کہ یہ شیعہ موقف اور یہ اہل سنت کا موقف تک دونوں کا سیم ہے. اختلاف ہے, دونوں میں اختلافات ہیں, وہ اپنی جگہ. اور جو ابھی رؤیت ہلال ہے اس کا نام بھی رؤیت ہلال ہے, مون سائٹنگ. تو وہ لوگ دیکھتے ہیں اور وہ یہ بات اعلان کرتے ہیں کہ ہمیں شہادتیں موصول ہوئی ہیں کہ چاند نظر آیا ہے. ہمارا صرف کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں چاند نظر آیا ہے, تو جہاں نظر آیا ہے وہاں پھر کوئی شیعہ سنی نہیں ہے, ان سب کو نظر آنا چاہیے. بالکل صحیح. اگر سب کو نظر نہیں آ رہا ہے تو وہ رؤیت ثابت نہیں ہے. بالکل صحیح. یعنی 2 3 4 اس سے لوگوں کی شہادت سے وہ شہادت 4 علماء ہی دے رہے ہوں, 4 علماء کو کیوں صرف نظر آیا, باقی لوگوں کو نظر نہیں, باقی کو کیوں نظر نہیں آیا. اور یہ جو چھت پہ چڑھ کے ٹیلیسکوپ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, یہ تو فوٹو شوٹ ہو رہا ہوتا ہے, چیز ہوتی ہے نا. وہ جیسے آپ لوگ شادی وغیرہ میں فوٹو شوٹ وغیرہ کرتے ہیں, فلان کرتے ہیں, یہ تو وہ چیز ہو رہی ہوتی ہے. یہ تو انہوں تو نہیں دیکھنا ہوتا ایسے, نہ ہی جہاں اجلاس ہوتا ہے وہاں پہ چاند الگ سے آ جاتا ہے کہ بھائی یہ فلاں جگہ اجلاس کر رہے ہیں, وہاں پہ میں آ جاؤں, ان کو نظر آ جائے. یہ شہادتیں جمع کر رہے ہوتے ہیں. ان شہادتوں کا پھر میکینزم ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے, ہو تو بہت اچھا ہے, کوئی ایسا میکینزم ہو. مسئلہ کیا ہے کہ اس سب چیزوں میں آج کل بہت سی ایسی چیزیں آ گئی ہیں جس کی وجہ سے یہ فیصلے شرعی اصولوں کے مطابق نہیں بلکہ اپنے کیا اس کو کہیں سیاسی مفادات کے مطابق یا نظریات کے مطابق یا پریشرز کے مطابق, کیونکہ فلاں جگہ ہو گیا ہے اس لیے یہاں ہم نے ان کے ساتھ دینا ہے, اور ہم نہیں کریں گے تو یہ کر دیں گے. ہم نے ایک عید کرنی ہے اور پاکستان میں ہم نے سب کو متحد کرنا ہے. متحد کرنے کے لیے یہی ایک نقطہ رہ گیا ہے پاکستان میں. آپ یہ کیوں نہیں کہتے ہم نے متحد کرنا ہے, ہم ساری سیاسی پارٹیاں ختم کرتے ہیں, ایک سیاسی پارٹی بنائیں گے, اس پہ سب ہنسیں گے. تو یہ کیا متحد کرنے کا یہ ہو گیا کہ بھئی جو غلط ہے اسی کے ساتھ سب جا کے متحد ہو جائیں. یہ بھی ہوا ہے کہ پاکستان میں جب سائنسی طور پہ چاند نظر آ سکتا ہی نہیں تھا, اس وقت بھی چاند کا اعلان ہوا اور پھر رؤیت ہلال نے بھی ان کا ساتھ دیا. یہ پھر یقیناً سائنٹیفکلی ثابت ہے کہ غلط ہے. جب یہ چیزیں ثابت ہیں تو اس فیصلوں کے پیچھے نہیں جایا جا سکتا, اس پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا. اس کے متبادل کوئی آپ کے پاس نظام ہونا چاہیے, ہو سکے تو بہت اچھا ہے, لیکن ایسا نظام آپ کے پاس ہونا اچھا ہے کہ آپ الٹرنیٹ کوئی اور نظام کھڑا کر دیں اس کے لیے, اور اس کی وجہ سے اور مشکلات میں اضافہ ہو جائے, یعنی یہ اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. اگر ہم سمرائز کرتے ہوئے ٹورڈز دی اینڈ آئیں اور ایک نتیجے کی طرف آئیں, تو ابھی جس طرح عید ہے اس میں بہت سے لوگ آئی ایم شیور کہ اس دفعہ بھی کنفیوژن بہت بڑی آنے لگی, جس طرح پروگرام کے شروع میں بھی آپ نے فرمایا. تو وہ افراد جن کا یعنی ان کو خود چاند نظر بھی نہیں آ رہا اور ان کو رؤیت ہلال کمیٹی کے اوپر بھی اعتماد نہیں ہے مثال کے طور پہ, اور وہ کنفیوزڈ ہیں اور وہ کسی ایسی شخصیت کی طرف جانا چاہ رہے ہیں یا کسی ایسے ادارے کی طرف جانا چاہ رہے ہیں کہ وہ ان کو گائیڈ کرے, تو اس میں کیا ایک بہترین طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ ہاں, پھر اس پہ ہم ایک پروگرام اگلے میں وہ کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے اور اس میں کیا مشکلات ہیں. اس میں
جو چیز مثلا ہم سمرائز کرنے کے لیے ہمیں اس موضوع کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس سے ہمیں اس میں کنفیوژن کو پھیلانے بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے لیے یا ثابت ہوا یا ثابت نہیں ہوا، واضح سی بات ہے کہ رؤیت ہے، نظر آنا چاہیے. جو لوگ کہتے ہیں کہ نظر نہیں آیا، پھر بھی چاند ہو گیا، پھر بھی رمضان آ گیا، پھر بھی عید ہو گئی، اگر آپ ان کی تقلید کرتے ہیں تو سو بسم اللہ، آپ ویسے چلیں، کوئی بالکل مسئلہ نہیں. لیکن جو اس جو مین اسٹریم مراجع کی رائے ہے کہ نظر آنا چاہیے، تو وہ اپنے نظر آنے کے انتظار میں ہیں، ان کو نظر آنے پہ ثابت ہوتا ہے تو ان کے لیے ان کی اس رائے کا احترام کریں، ان کے مراجع کی اس رائے کا احترام کریں، اس کو پھر مزید کوئی کنفیوژن نہ پھیلائیں. آپ عید کریں، دوسرا عید نہ کریں. جس کے لیے عید ہو گئی وہ عید کرے، جس کے لیے عید نہیں ہوئی وہ عید نہ کرے. یہ تو بالکل سمپل ہے، بہت آسان ہے. وہ ابھی مثلا آپ کا آج 5واں روزہ ہو، میرا آج 6واں روزہ ہو، کیا فرق پڑتا ہے؟ یا آپ کہ نہیں جی نہیں، یہ بڑا مسئلہ ہو گیا، اس کا 5واں ہے، میرا 6واں ہے. وہ مسئلہ تب ہو جائے گا جب آپ کہیں گے شب قدر کے اعمال آپ نے آج کرنے، فلاں مسجد میں آج ہوں گے، فلاں میں کل ہوں گے. ہاں، اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. بھائی شب قدر 3 راتیں ہیں، 3 کی جگہ 6 راتیں ہو جائیں، 6 ہو جائیں گے، تو کیا ہو جائے گا؟ ٹھیک ہے نا، پھر کیا ہو جائے گا؟ یعنی جن کے نزدیک آج شب قدر ہے وہ آج کریں، جن کے نزدیک کل ہے وہ یعنی پھر اسپیشلی اس سال ہمیں خاص طور پہ یہ ٹالرنس بھی ساتھ ساتھ پیدا کرنی چاہیے. ہاں، ہم یہ کہ بجائے اس کو ایک ڈفرینس بنانے کے. 2 مریض ہیں، ایک آپریشن کرا رہا ہے، ایک ہومیوپیتھی میں جا رہا ہے، تو اس کو آپ سوشل میڈیا پہ لے آئیں اور اس پہ شور مچا دیں، اور ایک کو کہیں یہ اس طرح آپریشن کر رہا ہے، وہ اس طرح آپریشن کر رہا ہے. بھائی جو جس کو جہاں سے شفا مل رہی ہے سو بسم اللہ شفا لیں.